बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं तंजीम अली और मेरे साथ मौजूद हैं ईसा नकवी। नकवी साहब, शहर इक़्तिदार की हवाएं किस तरफ जा रही हैं? देखें, एक तो हुज़ैफ़ा रहमान ने क्या कहा, उन्होंने कहा कि वज़ीर-ए-आज़म साहब ने बेसिकली ये नहीं कहा था कि मैं पूछ कर बताता हूँ, तो हुआ ये था कि सुहेल आफरीदी ने कहा कि मैंने दरख्वास्त दी हुई है, तो वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि मैं ज़रा उसके बारे में पता करके आपको बताता हूँ। अब ये वजाहत इन इटसेल्फ बता रही है कि वज़ीर-ए-आज़म समहाउ वाज नॉट बिहेविंग लाइक वज़ीर-ए-आज़म। यानी आपके मुल्क का चीफ एग्जीक्यूटिव, यार आपके ऊपर जितने मर्जी इल्ज़ामात हों, आप फॉर्म 45 के नहीं हैं, आप फॉर्म 47 के हैं, जैसे कैसे भी हैं, ऑर्डर देना चाहिए उनको। आप हैं वज़ीर आज़म, आपको कहना चाहिए था कि आपने दी है दरख्वास्त, मैं उस पर डायरेक्ट करता हूँ। ऐसे ही मैं मोहसिन नकवी को डायरेक्ट करता हूँ, मैं महकमा दाखिला को डायरेक्ट करता हूँ। यू आर द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान। मतलब आपने हिदायत जारी करनी है और आपकी हिदायत को कोई रिजेक्ट नहीं कर सकता। होता क्या है कि इसमें हुज़ैफ़ा रहमान ये भी कह देते हैं कि जनाब वज़ीर आज़म ने कह दिया है वफाकी हुकूमत को भी और पंजाब हुकूमत को भी डायरेक्ट किया है कि इसके इंतज़ामात करें इस मुलाकात के, और फिर समहाउ मेरा अब ये ज़ाहिर है कि ये बात ऑन द बेसिस ऑफ इंफॉर्मेशन नहीं है, लेकिन लगता यही है, गुमान यही है कि इस वक्त तक जब हुज़ैफ़ा रहमान ने ये बात की थी, अंडरस्टैंडिंग यही थी, वफाकी हुकूमत को भी यही पता था, पंजाब हुकूमत को भी, कि ये मुलाकात हमने करवा देनी है और कोर्ट का ऑर्डर आएगा उसके मुताबिक मुलाकात करवा देंगे। बट समहाउ शायद उस दौरान सुहेल आफरीदी के साथ कोई बैकडोर राबतों की कोशिश हो रही थी। लगता यही है कि वो क्योंकि नहीं हो सके या नाकाम हो गए, उसकी वजह से फिर एक चेंज ऑफ हार्ट होता है कि जब ये पता चलता है कि सुहेल आफरीदी जुमेरात को पहुंच रहे हैं इस्लामाबाद और वो जाएंगे, आज़म सफ़र होंगे अडयाला जेल की जानिब, और अडयाला जेल पहले इस्लामाबाद हाई कोर्ट और फिर अडयाला जेल मुलाकात के लिए जाएंगे। उसी रात राना एहसान अफजल, कोऑर्डिनेटर टू प्राइम मिनिस्टर, वो स्टेटमेंट देते हैं वसीम बदामी के शो में, और उसमें जो हुकूमत का मतम नज़र है वो दोबारा से लौट के सामने आ जाता है। सुने, मिलने नहीं देंगे उनको उनके लीडर से। एक बंदे को करप्शन के ऊपर 14 साल की सजा हो और वो ये फैसले करे कि काबीना पे कौन होगा, बजट पास होगा या नहीं होगा, इसकी फैसिलिटेशन तो आप एक्सपेक्ट ना करें ना कि हुकूमत इस चीज की फैसिलिटेशन करे कि जो 9 मई में भी आदमी मुलव्वस हो, और वो टेम्परेचर जो है वो बढ़ाने के अंदर, और उसकी ट्वीट्स की आप नौयत देख लें। सीएम लगाया खान साहब ने है, लेकिन काबीना कौन सी हो वो खान साहब को बताने का इख्तियार नहीं है। उन्होंने लगा दिया, जब जो उन्होंने फैसला कर दिया, लेकिन ये फैसिलिटेशन करना कि वो जो है कोई ना कोई पोलराइजेशन में मजीद इजाफा करेंगे, तो हमने कोई रेड कारपेट तो नहीं उनको बिछा के देना ना। मुलाकातें हो रही, लेकिन जब रियासत समझती है कि जहां जो सियासत करने की उनको इजाजत नहीं है कि वो सियासत करें इस मुल्क के अंदर, वो जेल के अंदर करप्शन के ऊपर सजा काट रहे हैं, और एक कन्विक्टेड आदमी को सियासत करने की इजाजत कहीं भी दुनिया में नहीं मिलती, वो पार्टियां चलाए, तो ये एक्सपेक्टेशन गलत। अब राना एहसान अफजल जो बात कर रहे हैं, अब 100 तगड़े दलाइल हो सकते हैं कि इमरान खान से मुलाकात क्यों नहीं होनी चाहिए, और 200 तगड़े दलाइल हो सकते हैं कि इमरान खान से मुलाकात क्यों होनी चाहिए, बट ये राना एहसान अफजल साहब कैसे कह सकते हैं जिनकी पार्टी ये क्लेम करती है कि इस मुल्क के जो सबसे अहम तरीन फैसले हैं वो नवाज शरीफ ने उस वक्त लंदन बैठ कर किए जिस वक्त वो भी कन्विक्टेड थे, सजा याफ्ता थे, मुजरिम थे, मफरूर थे, इस मुल्क की अदालतों को मतलूब थे। अगर नवाज शरीफ के लिए आप ये समझते हैं कि जस्टिफाइड है कि वो फैसले कर सकते हैं, तो आज आप उसूल कैसे बदल सकते हैं? और दूसरी तरफ तहरीक इंसाफ पे जब वो सवाल उठाते हैं कि आप भी तो ये सवाल लेकर गए थे कि नवाज शरीफ क्योंकि सजा याफ्ता हैं लिहाजा वो फलां चीज़ें नहीं कर सकते, वो पार्टी के टिकट जारी नहीं कर सकते, तो क्योंकि आपने ये इनिशिएट किया था। तो दलाइल दोनों तरफ से आ रहे हैं। एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट बड़ा सिंपल और वाज़ेह। एंड रिजल्ट ये है कि मुलाकात हुकूमत नहीं करवा रही, और उससे इसका मतलब यह है कि बहरान जो है वो शदीद तर हो रहा है। एक आर्गूमेंट ज़रूर है, एक आर्गूमेंट ये है कि भाई जो तहरीरी फ़ैसला है इस्लामाबाद हाई कोर्ट का, चूँकि वो जारी नहीं हुआ था और वो जेल इंतज़ामिया को नहीं मिला था, लिहाजा उसकी तस्दीक शुदा वेरीफाइड रिटर्न ऑर्डर क्योंकि नहीं मिला, लिहाजा इस वजह से मुलाकात नहीं करवाई गई। लेकिन फैक्ट ऑफ द मैटर इस कि जिस वक्त जेल के अमले को या उनको बुलाया जाता है या सुपरिटेंडेंट को बुलाया जाता है और वो अदालत वो फिजिकली वहाँ अदालत में मौजूद और उनके सामने ये फैसला आता है, तो ये वाज़ेह हो जाता है कि भाई अदालत आपको क्या कह रही है। सो यू डोंट हैव टू वेट फॉर द रिटर्न ऑर्डर्स टू कम। नाउ व्हाट हैपेंस नेक्स्ट? होगा क्या? एक तो ये कि जो जलसों का शेड्यूल है वो जारी कर दिया गया। अब तहरीक इंसाफ के अंदर की वाइब जो है वो अब कहानी कुछ और सुना रही है। वो कहते हैं कि देखें, सुहेल आफरीदी के पास बहुत ज़्यादा टाइम नहीं है अगर उन्होंने मोमेंटम बिल्ड करना है। उसकी वजह यह है कि हर गुज़रता दिन उनको
ان کی پارٹی کے جو بیسیکلی نوجوان طبقہ ہے ان کی نظر میں ویک کرتا جائے گا، تو وہ بہت زیادہ اس کو پرولونگ نہیں کر سکتے۔ ایک ڈیلے جو کاز ہوا ہے، فار ایگزامپل آپ سوچیں کہ ہم کیونکہ خیبر پختونخوا میں تھے اور ہم نے دیکھا کہ وہاں پر تحریک انصاف کے لوگوں کا سینٹیمنٹ بہت زیادہ چارجڈ نظر آتا تھا۔ اگر وہ وزیر اعلیٰ کی کرسی پر بیٹھتے ہی جس دن وہ خطاب کر رہے تھے وہ اعلان کرتے کہ بھائی پشاور میں جلسہ پہلی، اور وہاں پر جا کے دھواں دار تقریریں شروع کر دیتے، تو وہ فوری طور پر جو ہے وہ لوگوں کو بڑی تعداد میں گیدر کر سکتے تھے، ان کو ایک دوسرے کے ساتھ جوڑ سکتے تھے، تحریک انصاف کو نعرہ لگا سکتے تھے۔ لیکن انہوں نے ہی آلسو نیو کہ آپ کو اگر آپ نے قانونی آپشنز نہیں استعمال کیے تو آپ کو آگے مسائل ہوں گے، تو انہوں نے پہلے وہ سب کچھ کیا۔ اب چارسدہ میں جلسہ، چارسدہ میں جلسے میں کراؤڈ جب آپ کے سامنے ہوتا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ پھر بندہ کہیں بھی بہک جاتا ہے، بڑی بڑے دعوے جذبات اور ایک پریشر۔ کے پی میں تو جتنے جلسے ہوئے ہیں یا جو سوشل میڈیا پر ہم ان کی لوگوں کی پلس دیکھتے ہیں وہ یہی ہے کہ جناب ایک اور لانگ مارچ کریں۔ اب لانگ مارچ کے اوپر بڑا ایک واضح موقف آ گیا وفاقی حکومت کا کہ اس مرتبہ تو اٹک پل پہ روکیں گے۔ گولیوں تک کی بات کی رانا ثناء اللہ نے، آنسو گیس اور لاٹھی چارج کی بات کی، اور انہوں نے راستے بند کرنے کی، تمام آپشنز استعمال کرنے کی بات کی کہ ان کو روکا جائے گا۔ پھر ہونے جا رہا ہے تحصیل باڑہ میں، خیبر میں جو امن جرگہ اس کو کہا گیا، لیکن ہماری اطلاع تو یہی ہے کہ بھائی وہاں پہ ایک بہت بڑا اکٹھ جو ہے وہ کرنے کا انتظام ہے، وہ کوئی چھوٹا موٹا جرگہ نہیں ہوگا، وہ جلسے میں تبدیل ہو جائے گا، اور اس سے اگلے دن پھر وہ شاہد خٹک کے حلقے میں کرک میں جلسہ ہونے جا رہا ہے۔ اب ظاہر ہے کہ دیکھیں حکومت جو ہے اس کا مطمع نظر یہ ہے کہ عمران خان جیل میں بیٹھ کر اگر آرڈرز دینا شروع کر دیتے ہیں اور سہیل آفریدی سوال کیے بغیر، چوں چراں کیے بغیر ان پر عمل درآمد کرنا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ نہ ہو کہ کوئی بہت بڑی مصیبت ان کے لیے کھڑی ہو جائے۔ تو حکومت جو بھی ہو وہ یہ افورڈ نہیں کر سکتی، تو حکومت تو واضح طور پر نظر آ رہا ہے۔ لیکن سوال یہ ہے کہ حکومت پہلے اگر گنڈا پور صاحب کو ایکسیس دے رہی تھی تو کہیں نہ کہیں ان کے ذہن میں ایک شیورٹی تو تھی کہ یا تو یہ کہ گنڈا پور نے وہ بات نہیں ماننی جو عمران خان نے کہنی ہے، یا پھر جب گنڈا پور نے اس بات کو مان کے عمل درآمد شروع کرنا ہے تو نیچے لوگوں نے یقین نہیں کرنا۔ گنڈا پور صاحب کی تو جو فائل ہے وہ بڑی خراب ہو چکی تھی نا پی ٹی آئی کے ورکرز کی نظر میں، وہ اس طریقے سے رسپونڈ نہیں کر رہے تھے، گنڈا پور صاحب کے اوپر بڑے سوالات کھڑے ہو گئے تھے، ان کی جو پارٹی کے ساتھ یا عمران خان کے ساتھ لائلٹی ہے اس کے اوپر بھی کوسچن آ گیا تھا۔ وہ 4 اکتوبر کو جس طریقے سے راستہ بدل کے پہنچے ہیں چائنا چوک، اور چائنا چوک سے وہ فریش ہونے کے لیے واش روم جانے کے لیے وہ مڑے ہیں جس سپیڈ سے وہ خیبر پختونخوا ہاؤس پہنچے ہیں، پھر جیسے وہاں پر ریڈ ہوا ہے اور پھر وہ 12 ضلع کراس ہوئے ہیں، اور پھر 12 اضلاع کی پولیس سے یعنی صوبے کے تو چیف منسٹر تھے، اسی صوبے میں 12 اضلاع تھے، لیکن ان 12 اضلاع جن کا دعویٰ کیا گیا وہ نمودار ہوتے ہیں اسمبلی کے فلور کے اوپر، پھر دھواں دار تقریر کرتے ہیں، پھر نومبر میں جس طریقے سے ان کا ایکٹ ہے، پھر اس کے بعد عمران خان جب کہتے ہیں کہ 5 اگست کو پیک پر لے کے جانا ہے تحریک کو، وہ مرزا آفریدی کے فارم ہاؤس پہ کھڑے ہو کے کہتے ہیں کہ 90 دن کے بعد ہم ڈیسائیڈ کریں گے کہ ہم نے سیاست جاری رکھنی ہے یا نہیں۔ تو لوگ تو گنڈا پور تحریک انصاف کے اپنے لوگ بہت زیادہ ڈیوائیڈڈ نظر آتے تھے۔ حکومت میرا خیال ہے کہ اگر تو ان 3 دن میں سہیل آفریدی، اب یہ میرا انالیسز ہے، اس میں کوئی انفارمیشن نہیں ہے، لیکن ایک بات طے ہے کہ اگر سہیل آفریدی سمارٹلی ایک اچھا شو پٹ اپ کرنے میں کامیاب ہو گئے، آج چارسدہ میں، کل ضلع خیبر میں اور پرسوں کرک میں، تو پھر عین ممکن ہے کہ منگل کے دن آپ دیکھیں کہ اور یہ بھی ہو سکتا ہے منگل نہیں پیر کو بھی ہو جائے۔ آپ کو پتہ ہے کہ ادر دین دی شیڈیولڈ ڈیز جب ملاقات کروانی ہو تو ہو جاتی ہے، تو یہ بھی ہو سکتا ہے کہ وہ ملاقات ہو جائے۔ البتہ ایک بات طے ہے کہ ہر گزرتا دن ہمیں ایک نئے اور شدید تر بحران کی خبر سنا رہا ہے۔ دوسری طرف حیران کن طور پر اسٹیبلشمنٹ، وفاقی حکومت، پنجاب حکومت، ان کو بھی فیس سیونگ ملی تھی کہ اگر وہ بحران کو کنٹرول کرنا چاہتے، وہ یہ چاہتے کہ بحران شدید تر نہ ہو، تو اس کے لیے بڑا آسان سا راستہ تھا۔ ہوا کیا، جس دن سہیل آفریدی بنے وزیر اعلیٰ اس دن انہوں نے کہہ دیا کہ میری ہر چیز عمران خان سے ملاقات کے ساتھ مشروط ہے، میں ہر فیصلہ کروں گا عمران خان سے ملنے کے بعد، ان سے پالیسی گائیڈنس اور گائیڈ لائن لینے کے بعد۔ اب اس کے اوپر مکس میسیجنگ پر میں آتا ہوں، جو مکس میسیجنگ کی جا رہی ہے، وفاقی حکومت خود کنفیوزڈ بھی نظر آتی ہے، لیکن میچ پڑ گیا
یہاں سے کہہ دیا گیا کہ ہم ملاقات نہیں کروائیں گے. انیشلی یہ کہا گیا کہ سہیل آفریدی سے ملاقات نہیں کروائیں گے. سہیل آفریدی نے اسٹیپ 1 لیا, اسٹیپ 2, اسٹیپ 3. اسٹیپ 1 کیا تھا؟ انہوں نے کہا کہ جناب میں جو افغانستان کے معاملے پہ, زراعت کے معاملے پہ, امن عامہ کے معاملے پر اجلاس ہو رہا ہے, میں اس میں شرکت نہیں کروں گا, میں بھیج دیتا ہوں جو مزمل اسلم صاحب ہیں ان کو. اس کے بعد انہوں نے کہا کہ میں وفاق کی ہر میٹنگ میں بیٹھنے سے پہلے عمران خان سے ملاقات کروں گا, اپنے لیڈر سے. پھر انہوں نے درخواست دائر کر دی اسلام آباد ہائی کورٹ میں. انہوں نے خط لکھ دیا چیف جسٹس کو. انہوں نے تمام قانونی آپشنز استعمال کرنا شروع کر دیے. پھر انہوں نے جا کے جناب رابطہ کر لیا, اپنی جو اسمبلی ہے وہاں پر سے قرارداد منظور کروا لی. لیکن اس سارے معاملے میں ایک میچ پڑ گیا, یعنی کہ اگر اب وفاقی حکومت جو ایک ایکسٹریم پوزیشن لے کر کھڑی تھی کہ ہم نے نہیں کروانی ملاقات, وہ الاؤ کر دیتی اس میٹنگ کو اور یہ میٹنگ گزشتہ روز ہو جاتی, تو اس کو میڈیا میں, سوشل میڈیا پر, ٹویٹر پہ, یوٹیوب پہ, فیس بک پہ پورٹرے ایسے کیا جاتا ہے کہ جیسے وفاقی حکومت نے, پنجاب حکومت نے اور اسٹیبلشمنٹ نے سرنڈر کر دیا. سہیل آفریدی نے اتنا پریشر بلڈ کر لیا تھا, ان کو سمجھ نہیں آ رہی تھی کچھ کیا کرنا ہے, لیکن ان کو بھی ملی فیس سیونگ. گزشتہ روز اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو فیصلہ آیا کہ سلمان اکرم راجہ صاحب جن کے نام دیں اڈیالہ جیل کے سپرنٹینڈنٹ جو ہیں ان کی ملاقاتیں کروا دیں. اب ان میں نام سہیل آفریدی کا شامل تھا, تو اپیرنٹلی اس کو سرنڈر نہ کہا جاتا کہ بھئی عدالت نے فیصلہ دیا, ہم نے عدالت کے فیصلے کو رسپیکٹ کیا. بہترین موقع تھا, بہترین موقع تھا. لیکن اب جب آپ یہ دیکھتے ہیں کہ دوسری طرف سے اسٹیبلشمنٹ نے بھی اس فیس سیونگ کو قبول کرنے سے انکار کر دیا ہے, آپ کی وفاقی حکومت, پنجاب حکومت, دے آر ناٹ ریڈی ٹو بج اور چینج دیئر پوزیشن. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب بحران جو ہے وہ شدید تر ہونے جا رہا ہے. اس سے پہلے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ تحریک انصاف کیا پلان کر رہی ہے اگلے 3 دن کے لیے, جو میری گفتگو ہوئی ہے اس سے لگتا یہی ہے کہ اب پارا بڑھے گا. اور وہ کیسے بڑھے گا؟ جو کچھ ہونا ہے تحصیل باڑہ خیبر کی, 4 سدہ اور پھر کرک, میرا خیال ہے کہ وہ وہاں پر موجود کراؤڈ اور یہ موقع کیوں فراہم کیا جا رہا ہے وفاقی حکومت کی طرف سے, اس کا بھی ہمارے پاس جواب موجود نہیں ہے. لیکن 2-3 چیزیں ہوئی ہیں پریکٹیکلی. ایک تو کل اسلام آباد ہائی کورٹ سے جو چیز تھوڑا سا غالباً انڈر رپورٹڈ ہے, وہ جو جیل رولز میں قیدیوں کی سیاسی گفتگو پر پابندی کے شک ہے, اس کو ختم کرنے کا سردار اعجاز اسحاق کا ایک فیصلہ آیا تھا. وہ کیس حیران کن طور پر, جس کو تحریک انصاف کے لوگ کہتے ہیں کہ غدار ہے شیر افضل مروت لے کر گئے تھے وہ اسلام آباد ہائی کورٹ, اور جو 265 ہے رولز میں اس کو انہوں نے معطل کروا دیا تھا. ان کے جو کہ سیاسی رہنما جو ہیں وہ جیل میں بیٹھ کر گفتگو نہیں کر سکتے, یہ ضیاء دور میں یہ سارا کچھ یہ قوانین بنے تھے, یہ رولز بنے تھے. اس کو سنگل بینچ سردار اعجاز اسحاق کا جو فیصلہ تھا وہ اس کے خلاف ایک انٹرا کورٹ اپیل آئی, اور پنجاب حکومت نے اس سنگل بینچ کے فیصلے کو اسلام آباد ہائی کورٹ میں چیلنج کیا. اب اس کے اوپر جو پابندی کی شک ختم کرنے کا فیصلہ تھا وہ معطل کر دیا گیا. اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اگر منگل کے روز عمران خان سے ملاقات کی اجازت مل بھی جائے تو اس کے اوپر وہ یہ کہہ سکتے ہیں کہ جناب اب یہ قیدی ہیں, اور قیدی تو اب وہ رولز اجازت نہیں دیتے, وہ سیاسی گفتگو نہیں کر سکتے, اور اس کی بنیاد کے اوپر مکمل طور پر بند کروا دیا جائے. دوسری طرف آپ دیکھیں کہ کتنی سخت کنفیوژن ہے وفاقی حکومت میں کہ ایک دن وزیر اعظم سے قریبی سمجھے جانے والے ایک وزیر مملکت حذیفہ رحمان ڈان ٹی وی پر بیٹھ کر کیا کلیم کرتے ہیں, اور اس کے بعد منگل اور پیر کے درمیانی شب جب یہ ملاقات ہونی تھی اور یہ پتہ تھا کہ سہیل آفریدی صبح پہنچ رہے ہیں, اس وقت رانا احسان افضل وہ وسیم بدامی کے شو میں بیٹھ کر بالکل ڈیفرنٹ بات کرتے ہیں. اب دونوں طرف جو موقف ہے نا وہ آپ ذہن میں رکھیں, پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ کیا ہونے جا رہا ہے. پہلے دیکھیں کہ حذیفہ رحمان نے کیا گفتگو کی تھی, اور انہوں نے شکوہ بھی کیا اور انہوں نے وضاحت بھی کی کہ جو وزیر اعظم سے منسوب بات کی گئی ہے نا کہ انہوں نے کہا میں پوچھ کر بتاتا ہوں, تو پوچھ کر بتاتا ہوں کی بھی ایکسپلینیشن دیا حذیفہ رحمان نے. یہ ذرا پہلے سنیں. آپشن کوئی بھی نہیں ہے کیونکہ وزیر اعظم صاحب نے خود بات کی تھی, وزیر اعلیٰ خیر پختونخوا کو مبارکباد دی تھی, اور گو کہ انہوں نے اس مبارکباد کا کوئی مثبت اس انداز میں جواب نہیں دیا, کیونکہ جب میڈیا میں نے ٹاک کی تو سیاق کو بات سے ہٹ کر کہا کہ میں نے کہا کہ میری ملاقات کرا دیں پی ایم عمران خان سے, اور بانی طریقے صاحب کا کہا, اور انہوں نے جواب آگے سے کہا کہ میں بات کر کے بتاتا ہوں. حالانکہ انہوں نے کہا تھا کہ میں نے درخواست دی ہوئی ہے محکمہ داخلہ پنجاب کو, اب تک میری درخواست پہ کارروائی نہیں ہو سکی, تو اس حوالے سے انہوں نے کہا میں پتہ کر کے بتاتا ہوں, انہوں اپلیکیشن کا اسٹیٹس آپ کو پتہ کر کے میں شیئر کرتا ہوں. تو ایک تو یہ کہ اس طریقے سے ایک صوبے کے وزیر اعلیٰ کو زیب نہیں دیتا کہ وہ ملک کے وزیر اعظم پہ اس طرح تہمت لگائے. لیکن خیر اینی ویز جو میٹنگ ہوئی اس میں چاروں وزیر اعلیٰ نے آنا تھا, کے پی کی طرف سے انہوں نے مزمل اسلم صاحب کو بھیجا, انہیں کافی پیشنٹ آڈینس دی گئی,
اور پیشنٹلی انہیں سنا گیا اور انہیں بہت اچھی باتیں کی افغان ریفیوجیز کے حوالے سے بھی بتایا. تو اگر KPK کی حکومت کا اس طرح کا رویہ ہو میٹنگز میں اور اس طریقے سے اپنا نقطہ نظر بتائیں تو میرے خیال سے معاملات بہت اچھے سے آگے چل سکتے ہیں. اور جہاں تک رہی بات بانی طریقے صاحب سے ملاقات کرانے کی, تو آئی ہوپ کہ آنے والے چند دنوں میں یہ ملاقات بھی ہو جائے گی اور وفاقی حکومت نے صوبائی حکومت کو کہا ہے کہ اس کے انتظامات کروا دیے جائیں تاکہ وہاں کیبنٹ بن جائے. تو بات کی یہ کہنا کہ دھمکی کی سیاست میرے خیال سے نہ انہیں زیب دیتی ہے, اور اگر ہم کوئی دھمکی دینا ہمیں مناسب لگے گا یہ, کیونکہ ملک کے لیے ہم نے کام کرنا ہے. KPK وار اگینسٹ ٹیررزم میں سب سے زیادہ متاثر ہوا ہے, لا اینڈ آرڈر وہاں کا آپ کے سامنے ہے. تو میرے خیال سے وہاں کے وزیر اعلیٰ کو اشد ضرورت ہے کہ ہم اس کی سپورٹ کریں, اور ہمیں اشد ضرورت ہے کہ وہاں کا وزیر اعلیٰ ہمیں صحیح پکچر ہمارے سامنے رکھے اور جو فیصلہ فیڈرل لیول پر ہو اس کو جا کے امپلیمنٹ کرے. افغان ریفیوجیز ہوں یا طالبان کے خلاف آپریشن ہو یا ہماری پالیسی ٹورڈز افغانستان کیا ہوگی یا عمارت. اچھا, بہت شکریہ عیسیٰ نقوی, آپ کے تجزیے کا. ہمیں اجازت دیں. اللہ حافظ.